खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए। आज के सच्चे प्रोग्राम के लिए भी हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं, और जिस इंटरेस्ट और अकीदत के साथ इन प्रोग्राम्स को आप वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, इसके लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। नाजरीन, तीसरे सीज़न का आज ये प्रोग्राम नंबर 138 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है खुरम यूनुस साहब ने, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर इमरान बशीर साहब ने। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर इमरान बशीर साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदामंद जलाल के बादशाह कद्दूस खुदा, हम तेरी सिताइश तेरी हम्द करते हैं। शुक्रगुजार हैं तेरी नेमतों, बरकतों, सायतों के लिए, तेरे खुले आसमान के लिए, इस भले वक्त के लिए खुदाम खुदा कि हम तेरी हजूरी में जमा हैं, ताकि खुदाम खुदा तेरे कलाम में से सीख सकें। खुदाम तुझसे मिन्नत करते हैं अपने मसा को उंडेल सीखने और सिखाने का मसा, ताकि बहुत सारी ज़िंदगियां जब इस प्रोग्राम को देखें तो खुदाम खुदा तेरे कलाम से, तेरी बातों से बरकत पाएँ, और खुदाम खुदा तुझे अपनी ज़िंदगी में अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। खुदामंद तुझसे मिन्नत करते हैं। खुदामंद बरकत टीवी को ब्लेस करते हैं, भाई खुरम को, भाई मुनव्वर को ब्लेस करते हैं। तेरी बरकत खुदाम खुदा इस चैनल के वसीला से बहुत सारी ज़िंदगियों तक पहुँचती रहे, यीशु के ज़िंदा जलाली कादिर और नहायत कद्दूस नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। नाजरीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 14वां बाब 20वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। खुदा के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। पास उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाज़ारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आ। नौकर ने कहा, ए खुदावंद, जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ, और अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने न पाएगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, पढ़ा गया है, यहाँ ख़ास तौर पे चूँकि गुज़श्ता एपिसोड्स का ही ये सिलसिला है, और खुदावंद यीशु मसीह की दावत की गई है फरीसियों के सरदार की तरफ से। वहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने कई चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है। उसके बाद जो दावत में शामिल होने वाले लोग हैं उनको सिखाया है, तालीम दी है कि वो जब किसी भी जगह पे दावत के लिए बुलाए जाएं तो किस तरह से जाएं, और कैसे वहाँ पे बिहेव करें, कैसे बैठें, कैसे वहाँ पे उन्हें अपनी जगह का इंतखाब करना है। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह बुलाने वाले शख्स से मुखातिब हैं कि जब वो बुलाए तो किन किन लोगों का इंतखाब करे। अब उन्हीं में से एक यहूदी ने इस बात को कह दिया है कि हम तो मुबारक लोग हैं, खुदा की बादशाही में खाना खाएंगे। और इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पस मंज़र में खुदावंद यीशु मसीह एक तमसील उनसे कहते हैं, ताकि उन पर हकीकत वाज़े हो जाए। जिस गलत फहमी का वो या खुशफहमी का शिकार हैं, उन पर बिल्कुल जो तस्वीर है वो बिल्कुल क्लियर और वाज़े हो, ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर सकें। अब इस पैसेज में जो यहाँ पे पढ़ा गया है, चूँकि इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह जब तमसील दे रहे हैं कि एक ज़ियाफ़त हो रही है, और ज़ियाफ़त में लोगों को मदऊ किया गया, बुलाए हुए जो लोग हैं उनको खाने के लिए बुलाया गया, तो दो लोगों के उज़्र, बहानों का जिक्र मिलता है कि दो जो लोग हैं वो अपना उज़्र पेश करते हैं, बहाना लगाते हैं। एक कहता है कि मैंने खेत खरीदा है, दूसरा कहता है कि मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं। इस एतबार से मुख्तलिफ एक्सक्यूज़
بلکہ lame excuses ہیں, ایسے بہانے جن میں کوئی صداقت نہیں ہے. آج یہ جو تیسرے شخص کے تعلق سے ہم سیکھیں گے کہ ایک تیسرا شخص بھی یسوع مسیح کو ایکسکیوز کرتا ہے, بہانہ لگاتا ہے, یا یسوع مسیح کی دعوت کو وہ رد کرتا ہے. اس تعلق سے خرم یونس صاحب سے ہم جانیں گے. خرم صاحب یہاں پہ کلام بیان کرتا ہے, 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایک اور نے کہا میں نے بیاہ کیا ہے, اس سبب سے نہیں آ سکتا. کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی یہ بہت بڑا لاجک ہے کہ وہ دعوت میں بھی حالانکہ شادی کے بعد اگر کسی کی شادی ہو, بیاہ ہو, تو وہ نوکری کے لیے تو نہیں جا سکتا لیکن دعوت کھانے تو جا سکتا ہے, لیکن یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس نے بیاہ کیا اس لیے دعوت میں بھی نہیں جا سکتا. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ منور صاحب, بڑی خوبصورتی سے آپ نے جو متنی تحقیق ہے اس کو پیش کیا ہے, اور کانٹیکسٹ میں اگر ٹیکسٹ کو دیکھیں ادروائز وہ پری ٹیکسٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر کانٹیکسٹ یہی ہے کہ جب خداوند کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو لکھا ہے, پیچھے تھوڑا سا جائیں گے, اس نے اس سے کہا. تو اٹ مینس کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح جواب تو یا بات تو ایک شخص سے کر رہے ہیں, مخاطب ایک کو کیا ہے, لیکن یہ پیغام سب کے لیے ہے جتنے بھی وہاں بیٹھے ہیں. اور اگر ہم تھوڑی ٹریڈیشنل سٹڈیز میں جائیں تو روایتی طور پر جو ان سب کا بیٹھنا تھا وہ نیچے زمین پر بیٹھنا تھا, اور جسے ہم گاؤ تکیہ کہتے ہیں, پلوز کہتے ہیں, اس کا لیٹن میں ایک بڑا خاص لفظ اس کے لیے یوز ہوتا ہے, وہ لے کر یہ بیٹھتے تھے. اور جو اس ٹائم پہ ڈنرز ہوتے تھے, کھانا ہوتا تھا, یہ صرف کھانا نہیں ہوتا تھا بلکہ اٹ واز اے ٹائم آف فیلوشپ اینڈ ڈسکشن. یہ بات چیت کا بھی وقت ہوتا تھا جب سب حال و احوال دریافت کرنا اور سارا. سو اس ریفرنس میں بیسیکلی جو یہ شادی کی بات ہے یا بیاہ کی بات ہے, اس کا تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ اگر ہم استثنا 24واں باب اور اس کی 5ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر یہ لکھا ہے کہ جب کسی نے کوئی نئی عورت بیاہی ہو تو وہ جنگ کے لیے نہ جائے اور نہ کوئی اور کام اس کے سپرد ہو. انگلش ٹرانسلیشن میں جو لکھا ہے وہ بزنس یا ٹریڈنگ کی بات ہے. کہیں پر بھی یہ لاجیکل ریزن نہیں بنتا اس دعوت کو ریجیکٹ کرنے کا کہ وہاں پر خداوند نے جب بلایا ہے یا کسی کو دعوت دی ہے تو وہ اس بیس پہ ریجیکٹ کرے, اس سے انکار کرے کہ اس کی نئی شادی ہوئی ہے. بلکہ لاجیکل اور منطقی بات یہ ہے کہ جب شادی نہیں ہوئی ہے, ایون ہمارے کلچر میں بھی جب شادی ہوتی ہے کسی کی تو خواہش ہوتی ہے کزنس کی, رشتہ داروں کی, چرچ فیملیز کی, کہ ان کو کھانے پہ بلایا جاتا ہے اور وہ جاتے ہیں خوشی سے, اور بلکہ اس چیز کو آنر اور عزت کی بات سمجھا جاتا ہے. تو یہاں پر تو کسی انسان کی ضیافت نہیں بلکہ خدا کی کنگڈم اور بادشاہی کی بات ہے. لیکن یہاں پر جب کوئی انکار کر رہا ہے تو یہ ڈائریکٹ انسلٹ ہے میزبان کی. اور دوسری بات منور صاحب, جیسا پچھلے پروگرامز میں ہم نے اس کو دیکھا تھا کانٹیکسچولی بھی, کہ اس کی انٹرپریٹیشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ ڈبل انویٹیشن کا رواج تھا. تو یہاں پر اگر اوپر آپ پڑھیں تو لکھا ہے جو بلائے ہوئے تھے ان کے لیے دوبارہ نوکر کو بھیجا گیا. تو پہلی انویٹیشن دی جاتی تھی جس کو ہم کہتے تھے, امریکہ میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ ایک بڑا کانسیپٹ ہے سیو دا ڈیٹ کانسیپٹ ہے. اب ادھر بھی لوگ اس طرف رجحان آ گیا ہے, ویسٹرن کلچر انفلوئنس کا آ رہا ہے کہ سیو دا ڈیٹ, جی ہماری شادی ہے تو یہ ڈیٹ سیو کر لیں. وہ ڈیٹ سیو ہو جاتی تھی. سو اب کیا ہے کہ دوسرا نوکر جب بھیجا گیا ہے تو دوسرے نوکر کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ کھانے کے ٹائم پہ. یہاں پہ منور صاحب ایک چیز بڑی ضروری ہے جو سیکھنے والی, وہ یہ ہے کہ یہ بہانوں کی وجہ کیا تھی, ایکسکیوزز کے پیچھے ریزنز کیا تھی, بلکہ لیم ایکسکیوزز کے پیچھے ریزنز کیا تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کو ہم تمثیل کے طور پہ دیکھیں. ڈاکٹر پال ایک تھیولوجین ہے آسٹریلین, انہوں نے کہا تھا کہ جو تمثیلوں کی تفسیر ہے نا, انٹرپریٹیشن, ان کا ایک الگ ہی ٹیکنیک ہوتی ہے. اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ گھر میں تمثیل ہے اور ونڈو کھولنی ہوتی ہے کہ ونڈو کے باہر معنی کیا ہے, باہر کا نظارہ کیا ہے. سو تمثیل یہ ہے کہ یہ بلائے گئے ہیں اور یہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریجیکٹ کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں منور صاحب, جو لوگ یہاں پر سوال پوچھ رہے ہیں خداوند سے, وہ یہ باتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات کن کی ہو رہی ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کئی 100 سالوں سے پروفیسیز پڑھتے آ رہے ہیں. جو پہلی انویٹیشن تھی وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پروفیسیز تھیں,
اور جو دوسری انویٹیشن ہے وہ کلام خود مجسم ہو کر ان کے درمیان آیا ہوا ہے اور بات کر رہا ہے. سو یہاں پر جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ خوشخبری ان تک نہیں پہنچی، بلکہ جس کے بارے میں خوشخبری ہے وہ خود ان کے درمیان بیٹھا ہے، لیکن انہوں نے مسلسل ہمیشہ خداوند کو ریجیکٹ کیا ہے. 2 کوٹیشنز میں یہاں پر بتانا چاہوں گا. ایک بینجامن فرینکلن کی، اس نے کہا تھا دا مین ہو از گڈ ایٹ میکنگ ایکسکیوزز از سیلڈم گڈ فار اینی تھنگ ایلس، کہ جو شخص بہانوں کے انبار لگانے میں ٹھیک ہے وہ بہت کم ہوتا ہے کسی اور چیز میں ٹھیک ہو. اور ایک بندہ مورگن ہے، اس نے کہا تھا کہ بیک آف این ایکسکیوز از اے لیک آف ڈیزائر. بیسیکلی بہانے کے پیچھے جو شدت ہے خواہش کی، اس کا فقدان ہوتا ہے. سو بیسیکلی ان لوگوں نے نہ تو کرائسٹ کی ٹیچنگ کو ایکسیپٹ کیا، نہ کرائسٹ کو ایکسیپٹ کیا، نہ اس کے ورک کو، نہ اس کے پرسن کو. انہوں نے کبھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور انہوں نے ریجیکٹ کیا. ان کی ریجیکشن کی بنیاد غیر منطقی تھی. اس لیے خداوند نے مثال میں جتنے بھی لوگوں کے بہانوں کا ذکر کیا ہے وہ سارے غیر منطقی ہیں، سارے اللاجیکل بہانے ہیں، کیونکہ وہ ریفر کر رہے ہیں جوئش نیشن کو، اور اسپیسیفکلی یہاں پر کانٹیکسٹ میں فیریسیز کو، جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے. تو اگر اس کی اپلیکیشن دیکھیں تو آج بھی بہت سی گھر کی ذمہ داریاں، میریٹل رسپانسبلٹیز، بجائے کہ یہ خدا کے کام میں توسیع کا باعث بنے، یہ بہت سے لوگوں کے لیے ڈسٹریکشن کا اور بہت سے لوگوں کے لیے پرابلم کا جو ہے وہ باعث بنی ہوتی ہیں. اور چارلس اسپرجن کی آخری بات کروں گا. آخری جو حصہ اس آیت کا اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے اس سبب سے نہیں آ سکتا. گریک کانٹیکسٹ میں، اوریجنل لینگویج میں بھی یہ بڑا ڈائریکٹ لینگویج ہے، اور عربک ٹرانسلیشن میں بھی یہ بڑا ڈائریکٹ ہے کہ اس سبب سے میں نہیں آ سکتا. اس بندے نے پہلے سے ذہن بنا لیا ہے، اور ایون کہ بات چیت کا یا پوچھنے کا کوئی ذریعہ یا کوئی ایریا چھوڑا ہی نہیں ہے. تو دیٹ مینس کہ ہی آلریڈی میڈ اپ ہز مائنڈ کہ مجھے اس میں جانا ہی نہیں ہے. تو یہ چیز خداوند نے کہی ہے کہ ایک تو اس عذر کا کوئی منطق نہیں ہے، اور دوسری بات انہوں نے فیریسیز کو کہی ہے کہ جس بیس پہ تم مجھے ریجیکٹ کرتے ہو وہ ٹوٹل بیس لیس ہے. سو اس میں جو مین بات ہے بھائی منور وہ یہ ہے کہ یہ جو ایکسکیوزز ہیں یہ ڈائریکٹ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ جب ان تک گوسپل جاتی ہے، انجیل جاتی ہے، تو ان کے پاس بہت سے بہانے ہوتے ہیں، اور کئی بار ایسے بہانے ہوتے ہیں جن کا جو ہے نا کوئی پیچھے جواز نہیں بنتا. اگر ہم پہلا کرنتھیوں 7واں باب اس کی 29 آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بیوی والے ایسے ہوں جیسے بیویاں نہیں. اور جب میں اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بیوی والے ایسے ہوں جیسے ان کی بیویاں نہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو میرج لائف ہے یہ کبھی خدا کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے، ریلیشن شپ ہے، اس میں ڈسٹریکشن نہ بنے، پروموشن بنے، وے آف پروموشن بنے، لیکن ڈسٹریکشن نہ بنے. اور میں ایک بات اور سوچ رہا تھا بھائی منور کہ خداوند نے ان بہانوں میں کھیت کا ذکر کیوں کیا ہے، بیلوں کا ذکر کیوں کیا ہے، اور بیاہ کا ذکر کیوں کیا ہے. تو بعد میں مجھے اس بات کی تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی کہ یہ ساری چیزوں کا تعلق انسان کی زندگی کے اس پہلو سے ہے جو بڑی پرسنل ہے اور جو اس کو ڈسٹریکٹ کر سکتی ہے. کھیت کا تعلق بزنس سے ہے، بیلوں کا تعلق بھی بزنس سے ہے، اونرشپ سے ہے، پوزیشن سے ہے. اور تیموتھیوس کے خط میں پالوس کہتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس بہت پیسہ اور دولت ہے بہت مشکل ہو جائے گا ان کا خدا کی بادشاہی میں انٹر ہونا. یہ ان لوگوں کی بات ہے جو ایماندار نہیں ہے، اس لیے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے ان کے مسائل کا حل ان کا پیسہ ہوگا. سو یہاں پر جو ہے میں حیران ہوں کہ بزنس اور پیسے سے پیراڈائم شفٹ کر کے جو ہے یہ بیاہ پر لے آیا گیا اور لایا گیا ہے. اور بیاہ پر لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں، آپ کے جو رشتہ ہے وہ بھی ڈسٹریکشن کا باعث بن سکتا ہے. سو اٹ مینس کہ اگر خدا کی افیکشن آپ کے اندر کم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے چرچ کے پادری صاحب ٹھیک کلام نہیں سنا رہے. اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی طرف سے وہ برننگ ڈیزائر اور خدا کے لیے جو پیشن ہے وہ کم پڑتا چلا جا رہا ہے، خدا کے ساتھ ریلیشن کم پڑتا چلا جا رہا ہے. کچھ سال پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی فرانسس ویل اوکی کی. یہ ایک نائجیرین پاسٹر ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ نائجیرین پاسٹرز تھیولوجیکلی بیلنسڈ ہوں، لیکن یہ بندہ بہت اچھا اس نے لکھا پریئر کے اوپر. یہ کتاب کا نام ہے الون ود گاڈ. اس نے کہا کہ جب موسیٰ خدا سے ملاقات کر کے نیچے اترا ہے تو اس کا چہرہ اتنا جلالی ہے کہ ہارون کہہ رہا ہے کہ میں تجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن آج وہ گلوری
اور آج وہ خدا کی غیرت ہمیں اس لیے نظر نہیں آتی کیونکہ خدا کے اور ہمارے درمیان بہت سی ڈسٹریکشنز آ گئی ہیں. ہمارے شادیاں، ہماری میرجز، کئی بار میں یہ نہیں کہتا کہ بیویوں کی ذمہ داری آپ پوری نہ کریں یا آپ حقوق العباد کا خیال نہ رکھیں، حقوق نسواں کا خیال نہ رکھیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب کلام کی بات آئے، خدا کی بات آئے، تو اگر خدا کو رد کر کے، کلام کو رد کر کے آپ باقی چیزوں کی اہمیت دے رہے ہیں تو خدا پرانے عہد نامے میں بھی غیور ہے اور آج نئے عہد نامہ میں بھی غیور ہے. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خرم یونس صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً یہ جتنے بھی لوگ یسوع مسیح کی دعوت کو، کال کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، ان سب کے پاس جو ایکسکیوزز ہیں، بہانے ہیں، وہ ایسے ہیں جو من گھڑت ہیں، جو کہ حقیقت پر مبنی ہی نہیں ہیں. سو خداوند یسوع مسیح کبھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے. کئی لوگ آج یسوع مسیح کو رد کرتے ہیں، اس کی کال کو، چرچ جانے کو، عبادت کرنے کو، ان کے لیے اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں. لیکن جو بھی شخص یسوع مسیح سے بڑھ کر، اس کی عبادت، اس کے کلام سے بڑھ کر کسی بھی اور چیز کو درجہ دیتا ہے، دراصل وہ اس کے لائق نہیں ہے. سو بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگی کی جو ترجیحات ہیں ان کو تبدیل کیا جائے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے نقصان بھی اٹھا رہے ہیں چونکہ ان کی ترجیحات درست نہیں ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ پہلے راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو، پھر چیزیں مل جائیں گی. ہمارے ہاں لوگ چیزوں کے پیچھے زیادہ ہیں اور راست بازی کے پیچھے نہیں ہیں. جب ہماری ترجیحات درست نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرح سے اس برکت کو بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں جو برکت ہمارے لیے رکھی گئی ہے. سو سب سے پہلے اپنی ترجیحات کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی ترجیحات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر خدا کی بادشاہی، خدا کا کام، کلام اور اس کا نام پہلے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہر کام میں وہ پہلے نظر آنا چاہیے، اور اس کے بعد ہمارے کام، اس کے بعد ہماری دیگر جو ترجیحات ہیں ان کو نظر آنا چاہیے. آگے بڑھیں گے اور خداوند کے خادم پاسٹر عمران بشیر صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیے. یہاں پہ 21ویں آیت میں ذکر ہے کہ نوکر سے کہا گیا ہے کہ جلد شہر کے بازاروں اور کوچوں میں جا کر غریبوں، لنجوں، اندھوں اور لنگڑوں کو یہاں لے آ. اس سے کیا مراد ہے؟ پریز دا لارڈ. خداوند یسوع مسیح کی تعلیم، یا جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں تمثیل کی، اس کے اندر ایک پہلو نہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم سیکھ سکتے ہیں. ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہوتی ہیں کہ ہم نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. یہاں اس کے پورے سینیریو میں لوگ انکار کر رہے ہیں، لوگ آ نہیں رہے ہیں، اپنی اپنی لاجکس اور لیم ایکسکیوزز جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ نہیں جانا. یہاں پر ایک فیکٹر جہاں سے ہم اس بات کو شروع کرتے ہیں وہ ہے کہ جلد شہر کے بازاروں، کوچوں میں جا کر غریبوں، لنجوں، اندھوں اور لنگڑوں کو یہاں لے آ. اس میں ایک فیکٹر جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے گو آؤٹ کوئکلی، جلد جا. اس میں جتنے بھی خادمین ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے لیے یہ میسج یہاں پر موجود ہے کہ دے ہیو ٹو گو. انہوں نے بہت جلد اس کام کو کرنا ہے. یہ وقت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو فرسٹ انویٹیشن اور سیکنڈ انویٹیشن کی بات ہو رہی ہے، سیکنڈ انویٹیشن مطلب دا فوڈ از ریڈی، ایوری تھنگ از ڈن، سب کچھ مکمل ہو چکا ہے. سو ہمیں اس کام کو بہت جلد کرنا ہے. اسٹیج سے ہر چیز اس نے سیٹ کر کے رکھ دی ہے. اب ہمیں کسی بھی قسم کا ڈیلے نہیں کرنا، کسی بھی قسم کے ایکسکیوزز دے کر سوچنا نہیں ہے کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ وہ جلد آنے والا ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں یہ کام ہوگا تو یہ ایسے ہی گزر جائے گا، پتہ نہیں آگے کتنی نسلوں نے یہ سننا ہے. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. وہ اس لیے یہاں پر بھی یہ بات کی گئی ہے کہ جلد شہر کے بازاروں کوچوں میں جا کر غریبوں، لنجوں، اندھوں اور لنگڑوں کو یہاں لے. اور وہ پرٹیکولرلی ان کو بازاروں میں اور کوچوں میں بھیجتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ان لوگوں کی کیٹیگری کی بات کر رہا ہے کہ جو اس نے بلائے تھے وہ نہیں آئے. اب وہ یہ آپ یوں کہہ لیں کہ ناؤ دس از دا تھرڈ انویٹیشن. اس تمثیل کے اندر یہ تیسرا ایک انویٹیشن ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے اچھا وہ نہیں آئے جن کو بلایا تھا، اب تو جا بازاروں میں جا اور کوچوں میں جا. اور پرٹیکولرلی ان ایریاز میں بھیجنے کا پرپز یہ ہے کہ جو کوچے ہیں، اصل میں جو ان کا شہر کو جس طرح سے ڈیولپ کیا گیا تھا، جس طرح سے بنایا گیا تھا، وہ لوگ جو سارے غریب غربا ہوا کرتے تھے، جو اندھے تھے، لنگڑے تھے، یہ وہ سوسائٹی تھی
جو آؤٹ کاسٹڈ سوسائٹی تھی، جن کو مین جو اسٹریم میں نہیں رکھا جاتا تھا، ان کو علیحدہ رکھا جاتا تھا. ان کے لیے گلی کوچے تنگ گلیاں، ان جگہوں پر یہ لوگ رہتے تھے. جس طرح سے آج بھی بہت سارے ایسے محلے ایسی جگہ موجود ہیں جو بہت تنگ گلیاں اور اسمال، اور وہاں پر بھی بہت سارے لوگ جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں چیزیں، وہ کہتے ہیں نہیں. اور میں یہاں پر یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا، ایک دفعہ ایک خادم کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تو وہ ان سے بات ہو رہی تو کہتے ہیں انہوں نے جی گلی میں عبادت رکھی ہوئی تو میرا تو دل ہی نہیں کیا گلی میں جانے کو، کیونکہ گلی میں دیکھیں بھائی گٹر بھی ہوتے ہیں تو اب گٹروں پہ بیٹھ کر تو عبادت نہیں ہو سکتی. مطلب وی نیڈ ٹو چینج دس کانسیپٹ. آپ دیکھیں وہ خدا ہے، وہ آسمان چھوڑ کر اس ساری چیز کو چھوڑ کر زمین پہ آیا ہے، اور بلائے ہوئے نہیں آئے تو اس نے کہا ہے گلیوں میں جاؤ، بازاروں میں جاؤ، کوچوں میں جاؤ، وہاں جاؤ جہاں کوئی پہنچا نہیں ہے، اور ان کو بھی بلا کر لاؤ. ہمیں اپنے وہ جو ایٹیٹیوڈز ہیں، ہمارے جو رویے ہیں، یہاں پر ہمیں یہ سیکھ بھی ملتی ہے کہ ہمیں انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اوپر سوسائٹیز کی طرف یا بڑے بڑے اپنے جو ہم نے اسٹیٹس سمبلز بنائے ہوئے ان سے نکل کر اب ہمیں گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں پہنچنا ہے تاکہ ہم ان لوگوں تک بھی ریچ کر سکیں. اب آگے 4 کیٹیگریز ہیں جن کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، جن کو اس نے بالکل آؤٹ کاسٹ کیا ہوتا ہے لوگوں نے اور انہیں وہاں پر رکھا ہوا. اب یہاں پر ذکر ہے غریبوں کا، لنجوں کا، اندھوں کا اور لنگڑوں کا. اگر ہم ان کی بات کریں تو سب سے پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ جو یہاں پر غریب ہیں، ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پٹوخوس، جس کا مطلب ہے کہ ایسا غریب جس کے پاس کمی ہو، جس کے پاس افراد سے نہ ہو، جس کے پاس کثرت نہ ہو. اب اگر ہم یہاں پر کمی اور کثرت کی بات کریں تو اس کے بھی 2 معنی ہیں اور 2 اینگل سے ہم اس بات کو سیکھیں گے. ایک غریب وہ ہے جس کے پاس دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس خوراک نہیں ہے، جس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جن سے وہ خود کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو فیڈ کر سکے. ان لوگوں کو جو ہے وہ ان چیزوں کی کمیوں کا سامنا ہے. تو اس نے کہا کہ تو ان کے پاس بھی جا. شاید ان کو وہ بڑی سوسائٹی کے لوگ، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ایک فریسی کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور یہ جو فریسی تھے they were the rich people in the society، تو ان کے پاس شاید کوئی ان کو بلاتا نہیں ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے بھی جب یہ تمثیل پیش کیا اور انہوں نے بتایا کہ شاید ان کو اگنور کیا جاتا ہے تو ان کو بلا، تاکہ ہم یہ کھانا جو ہم نے ایک بہت اونچی سوسائٹی کے لیے بنایا ہے جسٹ سرو دیم، تاکہ وہ بھی ان کی زندگی میں ان چیزوں کی بھی کثرت جو ہے وہ پوری ہو سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسے غریب بھی ہوتے ہیں جن کے پاس بات دولت کی نہیں ہے، پر بات اس بات کی ہے کہ دے ڈونٹ ہیو ڈائریکشن، دے ہیو آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس خدا نہیں ہے، ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جن سے وہ اپنے لیے تاریکیوں میں روشنی کو ڈیولپ کر سکیں. تو ایک وہ بھی غریب ہیں. اور آج ہمیں سوسائٹی میں بہت سارے ایسے لوگ نظر آتے ہیں، شاید ان کے پاس پیسہ تو بہت ہے، شاید ان کے پاس اچھی جاب ہے، اچھے گھر ہیں، اچھی گاڑیاں موجود ہیں، لیکن ان کے پاس خدا نہیں. اور حقیقت میں بردر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنیسٹلی اسپیکنگ اگر ہمارے پاس خدا نہیں ہے تو ہم اصل میں غریب. اگر ہمارے پاس پیسہ ہے، پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے، یہ تو کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ ہم بڑھنا بھی جانتے ہیں، ہم گھٹنا بھی جانتے ہیں. اس کے گو کے معنی مختلف اینگل میں بھی ہے، لیکن اگر اس اینگل میں ہم سوچیں کہ روپے کا آ بھی جانا تب بھی ہمیں خدا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، کنیکشن ہے، وہ مضبوط رہنا چاہیے. اور روپیہ نہ بھی ہونا ہمارا تب بھی وہ کنیکشن اور ریلیشن شپ جو ہے وہ خدا سے مضبوط ہونا چاہیے. اور آج بھی ہمیں سوسائٹی میں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں. پھر اس کے بعد ہیں لنجے ہیں، لنگڑے ہیں، جو کہ خود کچھ کر نہیں سکتے، کرپلڈ پیپل. ایسے لوگ ہیں جن کی ڈسیبلٹی ہے، جنہیں سوسائٹی جو ہے وہ کم تر سمجھتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ وہ چیزیں نہیں کر سکتے جو ہم کر سکتے ہیں. لیکن آسمان کے خدا نے ان کے لیے بھی دروازہ کھول کر رکھا ہے اور ان کے لیے بھی برکتوں کو جاری کیا ہے. ایک اور اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. سیمویل کی جو دوسری کتاب ہے اس کے اندر جب داؤد جو ہے وہ مفیبوست پر مہربانی کرتا ہے، یونتن کی فیملی پر مہربانی کرتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ بھئی کوئی یونتن کی فیملی میں ایسا بندہ ہے. تو جو اس کا نوکر ہے زیبا، وہ اس کو بتاتا ہے کہ یونتن کا ایک بیٹا رہ گیا ہے جو لنگڑا ہے. اور یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اسپیشلی اس کو بلاتا ہے
اور اس پر مہربانی کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ بادشاہ کی میز پر کھانا کھائے گا. اب وہ اس کرپل کو بھی بلاتا ہے کہ یہ بادشاہ کی میز پر کھانا کھائے گا, یہ میرے ساتھ بیٹھے گا, یہ میرے ساتھ جو ہے وہ رفاقت کرے گا. لیکن وہ جو لنگڑا ہے اس کا جو آنسر ہے وہ آج بڑا ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے. چاہے آپ سوسائٹی کے کسی بھی اینگل میں آپ سمجھتے ہیں آپ غریب ہیں, آپ سمجھتے ہیں ہم کرپلڈ ہیں, ہم معذور ہیں کسی بات سے, لیکن وہ یہ کہتا ہے تیرا بندہ کیا چیز ہے جو تو مجھ جیسے مرے کتے پر نگاہ کرے. ہمارے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں, ہمارے پاس چیزیں ویسی نہیں ہیں, لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں خداوند نے آپ کو دعوت دی ہے, اس نے آپ کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے, اس نے آپ کو بلایا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر بیٹھ کر اس کی میز پر کھانا کھائیں اور اس مینٹیلٹی سے باہر نکلیں کہ ہم یہ سوچیں جیسے وہ کہتا ہے کہ یہ مرے ہوئے کتے کی مانند, ہم اس سے باہر نکلیں. اور آخری بات, وہ اندھوں کو بھی بلاتا ہے. اور اندھوں کے لیے میں یہ ضرور بات کہنا چاہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کا یہ خاصہ رہا ہے کہ اپنی زمینی خدمت کے دوران انہوں نے بہت سے اندھوں کو آنکھیں دی ہیں. اور اگر ہم وہاں پر غور کریں تو میں اس بات پہ ایک دن سوچ رہا تھا کہ اتنے زیادہ معجزے جو انہوں نے اندھوں کو آنکھیں دی ہیں, اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ اصل میں صرف یہ نہیں ہے کہ جو فزیکل ہماری جو آئیز ہیں ہم ان آنکھوں سے دیکھیں, یہ بھی ایک برکت کی بات ہے کہ وہ اندھوں کو بھی آنکھیں دیتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے. لیکن ایک اور اندھے بھی, ایک اور اینگل بھی ہے جو ہم اندھوں کو دیکھیں کہ کچھ لوگ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے. ان کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن وہ پھر بھی نہیں دیکھتے, پھر بھی ان چیزوں کو اسیس نہیں کر پاتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آج ہماری سوسائٹی میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. میں انگلینڈ میں تھا تو میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا. جیسے ہی میں ان کے ڈرائنگ روم میں انٹر ہوا تو مجھے کہتے ہیں کہ یو آر اے پاسٹر اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹیک یو ٹو مائی پریئر روم. اینڈ آئی واز سرپرائز. میں نے کہا اچھا چلیں, بڑی اچھی بات ہے. تو وہ میں ان کے پریئر روم میں گیا اور میں نے ان کے پریئر روم میں دیکھا کہ ان کے پریئر روم میں تصویریں بڑی عجیب و غریب لگی. انہوں نے مختلف دیویوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں, مختلف ڈفرینٹ گاڈز کی پکچرز لگائی ہوئی ہیں اور مختلف کام. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا منظر ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ٹرائنگ, میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ وچ گاڈ, کہ کون سا خدا جو ہے وہ صحیح خدا ہے. اور میں اس بات کو ضرور کہنا چاہوں گا اور ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ آج ایسے اندھے ہماری سوسائٹی میں, یہ مجھے بندہ انگلینڈ میں ملا ہے اور بڑے ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی آنکھیں ہیں لیکن وہ اندھے ہیں اور وہ دیکھ نہیں پاتے, وہ کوتاہ نظر, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنا کس طرح سے اپنے مستقبل کو, اپنی چیزوں کو جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. سو اس لیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, جتنی زندگیاں ہمیں سن رہی ہیں, میں آپ سے کہنا چاہوں گا نمبر 1, اپنے آپ کو نیور فیل یور سیلف لو. خداوند یسوع مسیح آپ کے لیے آئے ہیں, انہوں نے آپ کو اپلفٹ کیا ہے. نمبر 2, اب وقت نہیں ہے, یو نیڈ ٹو گو کوئکلی, بی ریڈی. آپ کو ایک ارجنسی کو اپنے اندر لے کے آنا ہے تاکہ ہم اس ایک بڑے کام کو جو خداوند نے ہمیں سونپا ہے ہم اسے کر سکیں اور جلد جائیں اور اس بڑے انویٹیشن کو قبول کریں اور وہ سارے کے سارے بیٹھ کر اس کے ساتھ ہم کھانا کھا سکیں. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں, بڑی ڈیٹیلڈ باتیں, بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اور بڑے آسان الفاظ میں ہم تک پہنچائی گئی ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں, جان سکیں. اور دراصل یسوع مسیح کے کہنے کا جو مقصد ہے اس تمثیل میں اس چیز کو بڑا ہی الیبوریٹ کیا گیا ہے, واضح کیا گیا ہے تاکہ سمجھنا آسان ہو سکے. میرا ایمان ہے کہ یقیناً آپ سب اس بات کو سمجھ گئے ہیں. گلی کوچوں میں جا کر, جیسے آج کل بھی ہمارے ہاں بھی ایسی ہی سوسائٹی, ایسے ہی لوگ ہمیں کئی ایسے نظر آتے ہیں جو عام گھروں میں بھی جانا پسند نہیں کرتے ہیں. اور کئی دفعہ میں سب پادری صاحبان کی بات نہیں کر رہا, لیکن کچھ پادری صاحبان کی لوگ شکایات بھی کرتے ہیں کہ وہ جہاں سے دائیکی ملتی ہے, اچھا کھانا ملتا ہے یا چندے زیادہ ملتے ہیں, وہاں وزٹ کر لیتے ہیں, لیکن عام گھروں میں ایسا نہیں کرتے ہیں, جاتے نہیں, وزٹ نہیں کرتے یا انہیں بلانا بھی پسند نہیں کرتے. تو یہی یہودی فقیہوں اور فریسیوں کا حال تھا. وہ عام لوگوں سے ملتے نہیں تھے, انہیں یہ تھا کہ ہم ناپاک ہو جائیں گے. تو پھر ان میں اور آج کے ایسے پادریوں میں پھر کوئی فرق نہیں ہے. سو بہت اچھا ہے جو لیڈرز ہمیں واچ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے کہ گلی کوچوں میں جا کر, بازاروں میں جا کر, ایسے لوگوں کے گھروں میں جا کر جہاں جانا آپ کے لیے اگر مشکل ہے تو بھی خداوند یسوع مسیح کا انویٹیشن یہ ہے کہ آپ ان کی طرف جائیں, انہیں بلائیں, دعوت دیں تاکہ وہ اس میں شامل ہو سکیں.
नाजरीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो के खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे, खुरम यूनस साहब से जानेंगे। खुरम साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 22वीं आयत में लिखा है, नौकर ने कहा ए खुदावंद। पहली बात आपने बतानी है, चूँकि हम एक पैराबल तमसील सीख रहे हैं और जो कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये मालिक कौन है और नौकर कौन है? नौकर जिसे मतलब अपने मालिक को खुदावंद कह के पुकार रहा है, और आगे लिखा है कि जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ, अब भी जगह है। ये अब भी जगह है, इस स्पेसिफिक इस हिस्से से क्या मुराद है? प्लीज़ जी मुनव्वर साहब, जैसा आपने कहा कि चूँकि ये एक तमसील है, पैरेबल है, तो इसमें जो इस्तारतन, इशारतन, मिसालिया, तमसीली तौर पर तशबीहन बात होती है, उसके मायने को दरियाफ्त करना असल मकसद होता है। सो यहाँ पर पहली बात हम देखते हैं कि जो मालिक है, जिसने ज़ियाफ़त तैयार की है, वो खुदा है। और जो नौकर है, जो एक इनवाइट करने वाले का कामकार है, या जिसके थ्रू मालिक की या खुदा की ज़ियाफ़त में शिरकत की जा सकती है, वो खुदावंद यीशु मसीह हैं। अगर आप गॉस्पेल ऑफ मार्क का मुतालिया करें तो डेविड पॉसन, स्टॉट, ये सारे न्यू टेस्टामेंट पे जिन्होंने कमेंट्रीज़ लिखी हैं और क्राइस्टोलॉजी पे बहुत लिखा है, ये यही कहते हैं कि मार्क की गॉस्पेल ख़ास तौर पर क्राइस्ट को सफरिंग सर्वेंट के तौर पे, ऐसा सर्वेंट, नौकर नहीं जो कि सिर्फ बात मानता और हुक्म सुनता और जो बाप को करते देखता है वो करता है, बल्कि ऐसा जिसने अपनी जान भी दी है। सो यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह को कहा गया है। और ये जो ज़ियाफ़त है, दैट्स द किंगडम ऑफ गॉड, जहाँ खुदा बादशाह है और वो उसके लोग हैं। कई जगहों पे बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, वो मेरे लोग होंगे, मैं उनका खुदा हूँगा। और आगे चल के मैं हवाले भी इसके बारे में बताऊँगा। सो बेसिकली आयत के दो हिस्सों में इसको हम तकसीम करेंगे और मैं समझता हूँ मुनक़सिम करने का फ़ायदा होगा। एक तो ये है कि नौकर ने कहा, ए खुदावंद, जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ। सो पहली बात यहाँ पर हमें नज़र आती है ओबीडियंस अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, यानी टोटल सरेंडर, अतात, टोटल तौर पर अपने आप को सपुर्दगी, किसी के स्पुर्द कर देना नज़र आता है कि जैसा तूने कहा था वैसा किया है। और दूसरी बात है कि अब भी जगह है। तो इसमें भाई मुनव्वर, सबसे पहली बात जब हम बात करते हैं अब भी जगह है, मालिक नहीं कह रहा जगह है, नौकर कह रहा है जगह है। इट मीन्स के ये नौकर वो है जिसे सिर्फ अपनी ड्यूटी से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने की नहीं पड़ी, बल्कि इसको लोगों का ख्याल है, इसको पीपल का ये प्यार करता है, लोगों से प्यार करता है। क्योंकि वो कहता है, यहाँ पे नहीं लिखा कि मालिक ने कहा कि जगह है, लिखा है नौकर ने कहा कि अब भी जगह है। इससे फिक्रमंदी का इजहार है, इससे मोहब्बत का इजहार है, इससे लोगों के लिए एक ख़ास लगाव का और उनमें दिलचस्पी लेने का इजहार है। और मालिक भी आगे से नौकर की बात को रद्द नहीं करता। अगली जो आयात हैं अगर हम उनका मुतालिया करें तो मालिक ने ये नहीं कहा कि तू ये बातें क्यों कह रहा है, तेरी ये वैल्यू नहीं है या तेरा ये मयार नहीं है कि तू ये बातें करे। तो मालिक जो है वो भी इन्विटेशन में एक्सटेंशन कर देता है, तोसी कर देता है। अगर जिनको बुलाया था वो नहीं आए तो फिर ऐसी ऐसी जगहों पे जाओ और उन लोगों को बुलाओ जिनको हमने नहीं बुलाया था। तो यहाँ पर भाई मुनव्वर स्पेसिफिकली आपने जो पूछा है कि अब भी जगह है, इससे मुराद है एक दो बातें मुराद है। एक तो ये कि जो पहले से बुलाए गए थे उनके लिए मोहलत है, उनके लिए मौका है, उनके लिए इनविटेशन अभी भी है, अपॉर्चुनिटी अभी भी है। क्योंकि ये रहनी नहीं है, एक वक्त आएगा। क्योंकि जब हम 10 कवारियों की मिसाल सुनते हैं खुदावंद से तो हमें ये पता चलता है
کہ 5 ایسی بھی تھیں جن کی کپیوں میں تیل نہیں تھا اور وہ دلہے کی ضیافت میں اور وہ سارے پروگرام میں شریک نہیں ہو سکی تھی. اٹ مینس کہ ٹائم ول کم وین دا ڈور ول بی شٹ اینڈ دا ڈور ول بی کلوزڈ. اگر ہم ہوسیہ نبی کا صحیفہ دیکھیں 2 باب اس کی 23ویں آیت, تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ کہیں گے ہمارے خدا اور میں کہوں گا میرے لوگ. سو دیٹ مینس کہ اس کے 2 معنی ہیں, ابھی بھی جگہ ہے. نمبر 1 کہ وہ جو بلائے ہوئے ہیں جب تک وہ موت کا مزہ نہیں چکھ لیتے, جب تک مر نہیں جاتے, اس سے پہلے جب تک زندہ ہیں, کیونکہ زبور 30 میں داؤد کہتا ہے کہ غور میں کون جا کر تیری شکر گزاری کرے گا اور قبر میں کون جا کر تیری تعریف کرے گا. تو دے ہیو دا اپرچونٹی اینڈ دے ہیڈ دا اپرچونٹی, ان کے پاس موقع تھا اور آج بھی جوئش نیشن کے پاس موقع ہے. دوسری بات جگہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ یوں لگ رہا ہے جیسے مالک پارشل یا نصف جو جگہ بھری ہے اس سے خوش نہیں ہے, وہ چاہتا ہے کہ یہ پوری کی پوری بھرے. اور اس پوائنٹ کو میں جو ہے اسکرپچرل ایویڈنس بائبلی شہادت سے اس کو سپورٹ کروں گا, جہاں پہ لکھا ہے 2 پطرس 3 باب 9 آیت میں, خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں, بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے اس لیے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. سو خداوند تحمل کر کے بیٹھا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں, جیسے پیچھے عمران صاحب نے بات کی کہ بہت سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اب خداوند نے نہیں آنا, ایسے ہی کہہ دیا ہے. جو منور صاحب 1st سینچری, اگر آپ تاریخ مسیحت دیکھیں 1st سینچری اور اس کے بعد 2nd سینچری اور 3rd آگے چل کر ان سینچریز میں جب پرسیکیوشن ہوئی تھی تو اس وقت ایک خیال یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یار ابھی خداوند نے آ جانا ہے, کیونکہ جتنی ہزار آسانی سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے اس کا مطلب ہے یسوع مسیح ابھی آ جائیں گے. لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ اس وقت اور گھڑی کو کوئی نہیں جانتا سوائے خدا باپ کے. سو اس میں منور صاحب جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی جگہ کا مراد یہ ہے, موقع ہے ان لوگوں کے لیے. اور میں جتنے لوگ سن رہے ہیں بات کو, پلیز یہ بات بڑی توجہ سے سن لیجئے کہ اگر آپ یا آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں, اگر انہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی, مسیح پر ایمان نہیں لائے, جو واحد وسیلہ ہے خدا کے پاس جانے کا, تو ان کے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ وہ یہ ایسا کریں, کیونکہ مسیح کے وسیلہ ہی ہم راست باز ٹھہرتے ہیں. اور منور صاحب ایک اور بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ رومنس 15واں باب, رومیوں کا خط اس کا 15واں باب 10ویں آیت میں لکھا ہے, وہ فرماتا ہے کہ اے غیر قوموں اس کی امت کے ساتھ خوشی کرو. دیٹ مینس کہ ابھی بھی جگہ ہے سے مراد یہ ہے کہ جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہیں ان کے لیے مہلت ہے, اور جو غیر یہودی ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے, ان کے لیے اپرچونٹی ہے کہ وہ آئیں. اور آج بھی میں دیکھتا ہوں بہت سی نیشنز سے لوگ آج خداوند کے پاس آ رہے ہیں, اور جب ہم ان کی بیک گراؤنڈ سنتے ہیں تو ہماری روح تازہ ہو جاتی ہے اور دل خوشی سے بھر جاتا ہے کہ کس طرح سے ان کی پاورفل گواہیاں ہیں. رومیو 10:13 میں لکھا ہے جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. سو اس کا مطلب یہ ہوا, پہلی بات ہم نے سیکھی کہ نوکر مکمل تابعداری کرتا ہے, مکمل سپردگی کا جو تصور ہے یہاں نظر آتا ہے. دوسری بات ہم نے سیکھی کہ نوکر کو فکر ہے لوگوں کی, وہ صرف مالک کی بات سننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, بلکہ جو نہیں آئے ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو بھی لانے میں انٹرسٹڈ ہے. آج بھی یسوع اس بات میں انٹرسٹڈ ہے, اس بات کے لیے پیشنیٹ ہے, اور زندہ ہے ہمارا شفایت کرنے والا کہ وہ لوگ جو مسیح سے دور ہیں وہ اس کے پاس آئیں. اور منور صاحب انجیل کیا یہ نہیں ہے, گاسپل کیا یہ نہیں ہے کہ ہم کرسچنز کو کرسچنائز کر رہے ہیں, لیکن بہت سی ایسی قومیں ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں, قبائل ہیں. یہ جو خداوند نے کہا نا جاؤ سب قوموں میں جاؤ, پینٹا تھی ایتھنے, تو اس کا یہی مطلب ہے کہ قوموں میں نہیں قبیلوں میں جاؤ. ایتھنے گریک ورڈ یعنی ایتھنک گروپس میں جاؤ اور ان میں جا کر منادی کرو. سو میرا خیال ہے آج چرچ کے پاس یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس تمثیل سے کئی باتیں ہم نے سیکھی ہیں, اور آج یہ بڑی اہم بات ہے کہ آج بھی جگہ خالی ہے, آج بھی مہلت ہے, آج بھی اپرچونٹی ہے, آج بھی موقع ہے. اور اگر آج نہیں فائدہ اٹھائیں گے تو بائبل کہتی ہے اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جیسا مریبا کے مقام پر کیا تھا. سو ہمیں اپنے دلوں کی سختیوں سے چھٹکارا حاصل کر کے مسیح کے وسیلے خدا باپ کے پاس رجوع لانا ہے اور اس کی حضوری میں آنا ہے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں, بڑی ہی زبردست, اور خاص طور پہ یہ جو دعوت نامہ ہے خداوند زندہ خدا کی طرف سے, اور جو یسوع مسیح اس میں فکر مند ہے اپنے لوگوں کے لیے, اور اس کے اندر اپنے لوگوں کے لیے جو ترس ہے رحم سے بھرا ہوا ہے کہ وہ آج بھی لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے, تلاش کر رہا ہے, متلاشی ہے لوگوں کا کہ وہ سب جو
لوگ دکھ اٹھا رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، اذیت میں ہیں اور مختلف طریقوں سے، مختلف اور جگہوں سے وہ پریشان ہو گئے ہیں، ان کے لیے آج بھی موقع ہے، آج بھی خداوند یسوع مسیح کے دروازے ان سب کے لیے کھلے ہیں تاکہ وہ آئیں، یسوع مسیح کو قبول کریں اور اس کی بادشاہی کا حصہ بن جائیں۔ اگر خداوند یسوع مسیح کو قبول نہ کیا، بادشاہی کو قبول نہ کیا، تو ہم کبھی بھی اس کا حصہ نہیں بن سکیں گے، جو کہ بڑا ہی افسوسناک رہے گا۔ اور یہاں پہ خاص ایک بات منشن کرتے چلیں، وہ سب لوگ جو مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم تو ایسے بادشاہی میں چلے ہی جائیں گے کیونکہ ہم تو مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، یہی بات دراصل یہودیوں کے اندر بھی موجود تھی، اور یہی بات آج کئی مسیحی جو ہیں اس وجہ سے اس طرح کا رویہ نہیں اپنا رہے جیسا رویہ ان کی زندگی میں یسوع مسیح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ میرے لیے اس طرح کا رویہ رکھیں یا اس طرح سے میری عبادت اور پرستش کریں۔ سو بہت ضروری ہے بطور مسیحی بھی ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ وفادار رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم وفاداری سے اس کے ساتھ چلتے رہیں۔ آگے بڑھیں گے اور عمران بشیر صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں جو 23ویں اور 24ویں 2 آیات بیان کی گئی ہیں کہ مالک نے اس نوکر سے کہا ہے، اب اس نے ریکویسٹ کی ہے کہ ابھی جگہ ہے، تو اس کے بعد لکھا ہے کہ مالک نے اس نوکر سے کہا کہ سڑکوں اور کھیت کی باڑوں کی طرف جا۔ پہلے گلی کوچوں کا ذکر کیا گیا ہے، بازاروں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اب باڑوں کی طرف جا اور لوگوں کو مجبور کر کے لا تاکہ میرا گھر بھر جائے۔ اور 24ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو بلائے گئے تھے ان میں سے کوئی شخص میرا کھانا چکھنے نہ پائے گا۔ کیا مطلب ہے ان 2 آیات؟ جی پریز دی لارڈ، بڑا زبردست میں یہ سمجھتا ہوں آنیسٹلی، مطلب ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے لیکن باتیں بڑی ہیں جن کو ہم مزیدار طریقے سے سیکھ سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی لائف میں آگے جو ہے وہ ایک زبردست طریقے سے بڑھ سکیں۔ دیکھیں، نمبر 1 بات یہ ہے کہ جب وہ پہلے بلائے ہوئے نہیں آئے تو پھر اس نے دوسروں کو بلایا، پھر بھی یہ بات ہوئی جیسے خداوند کے خادم ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ جگہ ہے۔ اب جب جگہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اس ایک کام کو ایک فردر ایکسٹینشن دے دی ہے، اس کے لیے آگے اس کو بڑھا دیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں شاید یہ کھیتوں اور باڑوں کی جب ذکر آتا ہے، جب بات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں خدا نے ہمیں بھی جو ہے وہ کریں، کیونکہ یہ بات جینٹائلز کی ہو رہی ہے، یہ بات ان کی ہو رہی ہے جو شاید بلائے نہیں گئے تھے، جن کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، جن کا کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن خدا نے اپنے انویٹیشن کو ایکسٹینڈ کیا ہے اور ان کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا ہے۔ اگر ہم وہاں پر اس علاقے کے حساب سے چیز کو دیکھیں تو جو سڑکیں ہیں، کھیت ہیں اور باڑیں ہیں، ان کی بڑی سگنیفیکنس جو ہے وہ موجود تھی، کیونکہ جو سڑکیں تھیں وہ بڑی کم تھیں۔ نارملی تو وہ پگڈنڈیوں پر جو ہے وہ سفر کرتے، جو جیسے پیدل گزرنے کا جو راستہ ہوتا وہیں پہ راستے بن جایا کرتے تھے، لیکن جو سڑکیں تھیں وہ بڑی کم ہوتی تھیں۔ تو سڑکیں اس لیے بنائی جاتی تھیں جو شہر کو شہر سے کنیکٹ کرتی ہیں۔ دس انویٹیشن واز ناٹ لمیٹڈ ٹو ایک شہر یا ایک جگہ کے لیے نہیں ہے، اب اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ اس نے کہا کہ سڑکوں سے، اس کا مطلب ہے کہ گو بیونڈ دا باؤنڈریز، آپ جائیں اور دوسری جگہوں پر بھی ریچ کریں اور پہنچیں۔ اور کھیت کی باڑ کا مطلب ہے کیونکہ اس وقت میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ہوم لیس ہوا کرتے تھے، جن کے پاس گھر نہیں تھے، جو کہیں رہ نہیں سکتے تھے، جن کے پاس ٹکنے کی جگہ نہیں تھی، بیمار لوگ ایسے جو ان کو باہر نکال دیتے تھے، وہ بیچارے جو وہ باڑ ہوتی تھی اس کے وہاں پر نا وہ جب لگاتے تھے تو زیادہ تر کاشت جو ہے وہ انگور ہوتے تھے، جو ونیارڈز ہیں وہ بنائے جاتے تھے، ان کے ساتھ ایک پودا ہے جو کیکٹس کی ایک شیپ ہوتی تھی، اس کو جو ہے وہاں پر لگایا جاتا تھا، جسے پرکلی پیئرز بھی بولتے ہیں۔ وہ وہاں لگایا جاتا تھا اس لیے تاکہ وہ وہاں سے جانور یا چیزیں نہ آئیں، کیونکہ وہ بڑا موٹا ہوتا تھا، تو وہاں پر ان کے لیے اس کو وہ کاٹ کر اپنے لیے ایسا بنا لیتے تھے جس کے اندر وہ ان جگہوں پر اپنے رہنے کی جگہ بنا لیتے تھے۔ تو ایون آپ یہاں پر جو سیکھنے کی بات اور بڑی زبردست بات یہ ہے کہ اس نے چھوڑا ہی نہیں ہے کسی کو، اس نے گلیوں میں، محلوں میں، گھروں سے نکل کر وہ کھیتوں کی باڑوں میں چلا گیا ہے، وہ شہر شہر چلا گیا، ہر جگہ ہی ریچ ٹو ایوری ون، تاکہ وہ اس انویٹیشن کو قبول کریں اور وہ لیں۔ اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک سوسائٹی کا نہ کرنا
ایک سوسائٹی کا کہنا کہ ہم نے نہیں آنا, ایک سیکٹ کا کہنا کہ ہم نے نہیں آنا, وہ دوسروں کے لیے ایک انویٹیشن بن جاتا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جب آپ میں بہت سارے لوگوں کو اپنے چرچ میں بھی اور جہاں جہاں جاتے ہیں یہ بات کہتا ہوں, کیونکہ وہ یہ رویہ اپنا شیئر کرتے ہیں کہ جی ہمارا دل تو بڑا کرتا ہے لیکن ہم کر نہیں پاتے. ہمارے دل میں خواہش ہے ایک دن آئے گا کہ ہم خدا کا کام کریں گے, اس کا یہ انویٹیشن, اس کی گوسپل کو, اس کے ارشاد اعظم کو دنیا تک لے کر پہنچیں گے اور آگے جائیں گے, لیکن وہ نہیں جا پاتے. تو آج یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ ہم اس بات کو سیکھیں کہ اب ہم نے نکلنا ہے, ہم نے جانا ہے تاکہ زندگیوں تک ریچ کریں, ان تک پہنچیں اور ان کو یہ خبر سنائیں. اب ہمارے پاس رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم رکیں. اور اگلی بات بڑی اہم ہے اور لکھا ہے لوگوں کو مجبور کر کے لا. اب یہ جو لفظ یہاں مجبور ہے, اس کا مطلب انگلش میں ہے کہ گو اینڈ کمپیل دیم. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ لوگوں کو اگر ہم نے اپنے گھر میں شامل کرنا ہے تو ان کو ہم زور زبردستی سے, ڈرا دھمکا کے, کوئی دھمکی دے کر یا ان کو کوئی لالچ دے کر مجبور کر کے اپنے ساتھ شامل کریں. کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بائبل میں اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے, بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند نے تو کہا تھا کہ مجبور کر کے لیا, تو مجبور جیسے بھی کریں. لیکن اگر ہم مجبور کو, کمپیل کو اسٹڈی کریں تو کمپیل کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے, جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے بائی پرسویشن. جو اس کے لیے گریک کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے ایناکائزو, جس کا مطلب ہے کہ بائی پرسویشن ان کو آپ نے اس ایک بات کے لیے مجبور کرنا ہے کہ وہ کمپیل ہو جائیں, وہ قائل ہو جائیں, وہ خود مجبور ہو جائیں اس بات میں کہ وہ رہ نہیں سکتے کہ یہ جو کلام کی باتیں ہیں, یہ جو معجزات نظر آتے ہیں, یہ جو خدا کا کام کرنا ہے, جو باتیں ہیں, جو خدا کے اس ریلیشن شپ کو انڈرسٹینڈ کر, وہ اس بات کے لیے پھر وہ اپنے اندر کمپیل فیل کرتا ہے کہ نہیں مجھے خدا کے گھر میں جانا ہے, مجھے وہاں پر جانا ہے. اور اگر ہم پرسویشن کی بات کریں تو اوریجنلی یہ لفظ جو ہے وہ لیٹن کا ہے اور مڈل انگلش میں بعد میں یہ پرسویڈ کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے, پرسویشن, تاکہ وہ قائل ہو جائے, اسٹارٹ بلیونگ آن سم تھنگ, تاکہ وہ اس بات پر یقین کرنا شروع کر دے کہ ہاں یہ بات اس طرح سے جو ہے وہ ہوئی ہے. سو اس لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں جانا ہے لوگوں کے پاس, خداوند یسوع مسیح کی بابت بتانا ہے تاکہ وہ قائل ہو جائیں اور خدا کے گھر میں آئیں, کیونکہ اس کے پاس جگہ بہت ہے. جیسے پاسٹر صاحب, جیسے مقدس پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ مسیح کی محبت جو ہے وہ ہمیں مجبور کر دیتی ہے. مطلب اس سینس میں آپ اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں. جی بالکل, میں یہی بات کر رہا ہوں کہ وہ قائل ہو جائے. تو اس کا کلام سن کے, اس کے معجزات دیکھ کر, اور سب سے بڑی بات اس کی اس محبت, یہ میں یہ سمجھتا ہوں دس از آؤٹ آف لو. دس از ناٹ جسٹ آؤٹ آف اینگر, دس از آؤٹ آف لو. کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے کھانا تیار کیا ہے, گریٹ زبردست, جو باپ نے ایک فیسٹ کا انتظام کیا ہے اپنے بیٹے کے اس کام کے وسیلہ سے, ہمارے لیے اٹرنل سالویشن اس نے تیار کیا ہے. دس از آؤٹ آف لو, اور وہ ہر ایک شخص تک پہنچ رہا ہے تاکہ سب کے سب اس محبت کو دیکھ کر, جو باپ نے اتنی محبت سے ضیافت تیار کی ہے, اس کو لے کر وہ پہنچیں اور وہ اس کے ساتھ شامل ہوں اور اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس کے ساتھ کھائیں, تاکہ وہ اس کا گھر جو ہے وہ بھر جائے. الٹیمیٹلی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا نعرہ ہونا چاہیے, یہ ہمارا ایک کہہ لیں کہ سلوگن ہونا چاہیے کہ ہم نے we have to fill the heaven, hallelujah, کہ ہم نے اس کا گھر بھرنا ہے. ہر روز ہمیں صبح اس ایک بات کے ساتھ اٹھنا چاہیے کہ آج مجھے کوشش کرنی ہے, مجھے کھیت کی باڑوں تک بھی پہنچنا ہے, مجھے شہر پہنچنا ہے, مجھے جگہ جگہ پہنچنا ہے تاکہ میں اس کا گھر بھر سکوں. اور آخری بات جو وہ آگے کہتا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو بلائے گئے تھے ان میں سے کوئی شخص میرا کھانا چکھنے نہ پائے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس ایک کانسیپٹ کو بھی ڈیل کر رہا ہے جو لوگ آٹومیٹیکلی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, جو بلائے گئے تھے. جیسے 15ویں آیت میں جو اس کے ساتھ ایک شخص کھانا کھانے بیٹھا تھا, وہ اس کی باتیں سن کر اس نے اپنی طرف سے بڑا کہا, اس نے کہا کہ مبارک ہے وہ جو خدا کی بادشاہی میں کھانا کھائے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہی واز سو شیور اباؤٹ اٹ کہ بھائی ہم نے تو کھانا ہی کھانا ہے. ہم وہ سیکٹ ہیں, ہم وہ لوگ ہیں, ہم فریسی ہیں, ہم یہودی ہیں, ہم فقی ہیں, ہم سین ہیڈرن میں بیٹھنے والے لوگ ہیں, تو ہم نے تو جانا ہی جانا ہے, ہم تو اس کی بادشاہی میں کھانا کھائیں گے. لیکن وہ ان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ باتیں, یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ہم وہ کھانا چکھنے بھی نہیں پائیں. سو
میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہاں پر مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے ایلیمنٹ کو ڈیل کر رہا ہے, اور وہ ہے ہپوکریسی, منافقت اور ریاکاری. اور بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کروں گا, ہماری سوسائٹی کے اندر بھی اس ایک چیز نے اتنی کوئی جگہ بنا لی ہے کہ جس کی حد نہیں ہے, کہ لوگ کہیں پر کچھ بات کرتے ہیں, کہیں پر کچھ بات کرتے ہیں, اور ریاکاری اتنی ہے کہ دے ہیو مینی فیس. لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈیول فیس ہے, کہ جی اس کے 2 چہرے. میں کہتا ہوں کہ اب تو کچھ چہرے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے, جہاں پہ جیسے ہوتے ہیں ویسا چہرہ لگا لیتے ہیں. سو وہ منافقت کو ڈیل کر رہا ہے, اور ان کو بتا رہا ہے کہ ایسا اٹ از ناٹ پاسبل. مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے, اگر اجازت ہو تو میں ضرور سنانا چاہتا ہوں منافقت پہ. منافقوں کی بستی میں ڈیرے ہیں, تیرے منہ پہ تیرے ہیں, میرے منہ پہ واہ واہ واہ. تو یہ اصل میں جب ہم چرچ میں ہوتے ہیں تو وی آر آل ٹوگیدر ہولی, وی پورٹرے کہ ہم بہت کچھ ہیں, اور یہی وہ بات ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کھانا بھی چکھنے نہیں پائے گا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے اپنی ساری قدورتوں, اپنی ساری تقصیروں کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا ان چوہوں کے اندر, اور وہ کہتے تھے ہم تو کھانا بادشاہی میں کھائیں گے ہی کھائیں گے, لیکن وہ کہتا ہے تم میں سے کوئی چکھنے بھی نہیں پائے گا. ہی از ڈیلنگ ود دا ہپوکریٹس. اور پراؤڈ لوگوں سے, اس سے پہلے وہ, اگر آپ اس کا پہلا حصہ دیکھیں اسی چیپٹر کے اندر, تو وہ ان سے بھی ڈیل کرتا ہے کہ جو محفلوں میں اوپر بیٹھنا چاہتے ہیں, اپنے پیسے کو, اپنے بزنس کو شو کرتے ہیں, اپنی چیزوں کو بتاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جی ہم بڑی چیز ہیں, ہمارے پاس بڑا روپیہ, دھن دولت اور پیسہ ہے. وہ ان کو ڈیل کر رہا ہے, اور وہ کہتا ہے اٹ از ناٹ اباؤٹ, یہ کسی کا برتھ رائٹ نہیں ہے, اور جن کا برتھ رائٹ تھا they rejected him. اور ان کا ریجیکشن, اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, جتنے ہمیں دیکھنے ہیں ینگسٹرز کو میں ضرور انکریج کرنا چاہوں گا کہ ناؤ از دا ٹائم, کہ جتنے لوگوں نے آج تک ریجیکٹ کیا ہے, یو ہیو اے چوائس. اس نے مردکی نے آستر کو کیا کہا, اس نے کہا کہ تو اپنی اس بات کو پہچان کہ تو کس مقصد کے لیے محل کے اندر جو ہے وہ پہنچی ہے, ادروائز نجات تو یہودیوں کے لیے کہیں سے بھی آ جائے. خدا کے پاس ہمیشہ سبسٹیٹیوشن موجود ہے, اس کے پاس ہمیشہ نعم البدل موجود ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو خدا تو 10 بندوں سے کرا لے گا, لیکن اہم اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو انویٹیشن آپ پر کے پاس آیا ہے, جو بات آپ کے پاس پہنچی, آپ اس پر سٹینڈ کریں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے میرا خادم ہٹے گا تو میرا دل خوش نہ ہوگا. ہمیں ڈٹے رہنا ہے, ہمیں ریچ آؤٹ کرنا ہے, ہمیں نکلنا ہے, تاکہ ہم ہر سیکٹ تک, اندھے ہیں, لنگڑے ہیں, لنجے ہیں, غریب ہیں, غربا ہیں, چاہے وہ باڑوں میں رہتے ہیں, ہوم لیس ہیں, ریچ آؤٹ, ان تک پہنچیں, کلام کو شیئر کریں. آپ کے پاس یو ہیو اے گریٹر انویٹیشن آف آل ٹائمز, کہ آپ مسیح کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں. تو ریچ دیئر اینڈ ڈو دیٹ. گاڈ پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست باتیں اور خوبصورت باتیں جو خاص طور پہ اپیل کے طور پہ بھی دی گئی ہیں, ایک اطلاق کے طور پہ بھی کہی گئی ہیں کہ ہمیں کس طور سے لوگوں کے پاس جانا ہے, محنت کرنی ہے, ایفرٹ کرنی ہے, تاکہ بہت سارے لوگوں کو مسیح کے بدن کا حصہ بنا سکیں اور اس گھر کو بھر سکیں. آسمانی مقاموں میں انہیں لے جانے کے لیے ہم ایفرٹ کریں, تاکہ بہت سارے لوگ مسیح کی بادشاہت میں شامل ہو سکیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ منور. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری. ناظرین, یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو, اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعائی درخواست ہو دے سکتے ہیں, کوئی ٹیسٹیمنی شیئر کرنا چاہیں ضرور کریں. ہمارے پروگرام کے تعلق سے ضرور اپنا فیڈ بیک دیں. اسی طور سے ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.